अस्सलाम वालेकुम। कल से बड़ा शोर होगा है कि डीजे वाले बाबू जो है वो निकल के आए बाहर और जनाब उन्होंने आके जो झूठ बोले हैं एक से बढ़कर एक झूठ उन्होंने बोला वहां पर खड़े होके, जो कि उनका वतीरा है जैसे कि वो बोलते हैं। लेकिन उसके बाद जो लित्तर परेड और छितर परेड जारी है पूरे सोशल मीडिया पे, वो भी देखने वाली है जनाब। हर तरफ से ये लगार हो गई जैसे कि मेला लगा हुआ है। सब लोग जैसे कि इंतजार में थे कि डीजे वाला बाबू बाहर आए और हम इसको कोई नए नए गाने सुनाए, लेकिन डीजे वाले बाबू ने सबको हैरान भी किया वहां पर और नून लीग वालों को परेशान भी किया वहां खड़े होकर। लेकिन अच्छी बात आपने कल नोट की डीजे वाले बाबू ने कि पीटीआई का कोई जिक्र नहीं किया। वो जो इंतशारी टोले का जिक्र करते थे, वो जो कहते थे कि वो जो शख्स वो साथ आंख भी मारता था डीजे वाले बाबू उसको, लड़कियों को भाई से आना, भाई से आना, ऊपर से आना, नीचे से आना। हाँ, ज़हनी मरीज के बारे में। हालांकि ज़हनी मरीज इनका अपना अफसर वो नाराज हो गया था कि भाई ये क्या तुम मेरे बारे में वहाँ जाके शुरू हो जाते हो, ज़हनी मरीज। सबको पता है कौन ज़हनी मरीज है और ऊपर से तुम आंखें मारते हो। तो लेकिन बड़ी हैरानगी की बात थी, कल कोई जिक्र नहीं किया। इमरान खान का भी कोई जिक्र नहीं किया उन्होंने जनाब, बिल्कुल खामोश, क्योंकि उन्हें पता है कि भाई इस तरफ जाएंगे तो ज़्यादा मेरा मतलब है कि होगा हल्ला गुल्ला। लेकिन हल्ला गुल्ला तो वैसे भी हुआ, बहुत सारे लोग जो हैं वो चढ़ दौड़े जनाब डीजे वाले बाबू पर कि ये क्या मेरा मतलब है आके झूठों पे झूठ बोले। लेकिन देखें, इतना गुस्सा नहीं करना चाहिए। डीजे वाला बाबू भी वही काम कर रहा है जो नून लीग में डडू चार्जर कर रहा है। ये मसला सारा रोटी का, जैसे डड्डू सफाइयाँ करता है मेम साहब के आने से पहले यही है सारी वजाहतें इनकी, यही इनकी कुल औकात है। जैसे वो कर रहा होता है, खिदमत कर रहा होता है डड्डू चार्जर, इसी तरह डीजे को भी आप डड्डू चार्जर समझे। बाबा जी कहते हैं समझे क्या मेरा मतलब, वो कोई डड्डू का रिश्तेदार है। मैं कहा वो हो सकता है, क्योंकि काम एक जैसा है ना दोनों का। डड्डू का भी वही काम है, उसने चुक के रखना काम माइक का और डीजे वाले बाबू ने फील्ड मार्शल का काम चुक के रखना है। तो इस हिसाब से दोनों रिश्तेदार ही हुए। बाबा जी कहते हैं इनकी शक्लें भी मिलती हैं वैसे। कि नहीं है डड्डू कहाँ, डीजे वाला कहाँ यार बाबा, ये नहीं। बाबा जी कहते हैं हो सकता है कज़न हो। मैं कहा ये हो सकता है कि शायद कोई कज़न ही हो एक दूसरे के। लेकिन देखें हाथ वाला रखें, वो देखें वो भी बेचारा वो रोटी का मसला है। हाँ, वो भी रोटी के लिए लगा हुआ। बाबा जी कहते हैं भाई प्रॉब्लम ये नहीं है रोटी के लिए, सारी रोटी के लिए मेहनत करते हैं, पर प्रॉब्लम ये है कि हराम रोटी के लिए तो ना मेहनत करे। ये तो हराम की कमाई तो ना कमाओ यार, मेरा मतलब हलाल काम करो। और बाबा जी हलाल काम करो, बाबा जी कहते हैं हलाल काम वो है जो आइन के ताबे रह के किया जाए, आइन के पखचे उड़ा के, आइन का बेड़ा गर्क करके, आइन को लपेट के रद्दी की टोकरी में डाल के, तो फिर वहां से जो माल गोदाम जो लेते हैं वो तो सब का सब हराम है। स्मगलिंग के धंधे इनके, दूध ये बेचते हैं, मक्खन ये बेचते हैं, खाद ये बेचते हैं, कोई चीज़ छोड़ी नहीं इन्होंने। यानी जो आइन इनको इजाज़त नहीं देता करने की, जो असल काम है वो नहीं करते। इनका दिफा का काम वहाँ पर हर जगह पर नाकाम नजर आते हैं और सियासत में मुदाखलत है। लेकिन मुझे एक सही बात मैं आपको बताऊं यार कि कल डीजे वाले बाबू ने थोड़ा सा इशारा दिया। हाँ जी, इशारा की दिया उसने, अपना माई की हुकूमत की जो है ना टांगे हवा में उठा दी। तो भाई कहते हैं हुकूमत की, मैं कहा सिर्फ बाकी तो पहले उठी हुई है, नून लीग तो पहले उठी पड़ी। नून लीग की इतनी जरूरत है कि वो कोई आके बकवास कर सके सिवाय माई के। हाँ जी, लेकिन माई ने जो है ना डरा धमका दिया। माई ने फौरन अपनी जो पुरानी एक वीडियो थी, बाबा कहती हूँ वो गंदी वीडियो लीक कर दी। मैं कहा नहीं लीक नहीं की उसने पुरानी अपना क्लिप चलवा दिया। हर तरफ वो क्लिप भी चल रहा है डीजे बाबू के लिए। क्यों? क्योंकि डीजे बाबू ने वहां खड़े होकर कहा, क्या कहा, बल्कि कहा क्या, अपना ही जो गमाश्ता रखा हुआ, खासतौर पर नून लीग का बड़ा मशहूर है वो बहरूपिया अबसार आलम, वो बहरूपिया वहां बैठा, उसने पूछा सवाल कि जी वो जो मोहसिन नकवी ने कहा था कि जी सिस्टम यहाँ पर फेल हो गया है, ख़त्म कहानी शुद्ध हो गई है, उसके बारे में आप क्या कहते हैं, गुड गवर्नेंस और ये वो सारा कुछ।
اور اس کے بعد ڈی جے والا بابو جو ہے وہ ایک دم ہلکا سا شوق سا ہوا کہ بھئی اس پہ کیا جواب دوں، کیونکہ آگے ڈکٹیٹر کا سالہ تھا. میرا مطلب ہے کہ ڈکٹیٹر کے سالے کے بارے میں بات ہو رہی تھی. ڈکٹیٹر کے سالے نے خود کہہ دیا کہ بھئی میرا مطلب یہ نظام فارغ ہو گیا، ختم ہو گیا، کہانی شدھ ہو گئی. اور کیسے کہا اس نے کہ نظام نہیں چل رہا، کچھ اس طریقے سے اس نے کہا تھا. یہ سسٹم کا حال ہے، یہ نظام کا حال ہے کہ وہ رو رہا ہے کہ بھئی نہیں چل رہا، وہ اس سے نہیں چلا جا رہا. وہ اس طرح اس نے بتایا کہ بھئی نہیں چل رہا. اب وہ ڈی جے والا بابو جو ہے وہ اب کیا کہے؟ اب سالے کو کہے کہ بھئی سالہ غلط کہہ رہا ہے؟ نہیں، یہ ضرورت نہیں ہے. ڈی جے والا بابو نوکری سے ہاتھ دھو بیٹھے گا. آخر مسئلہ سارا روٹی دا. روٹی کہاں سے کھائے گا؟ ہاں جی، حالانکہ روٹی کھانے والی مشین نہیں دیکھی وہاں پر، وہ بھی بیٹھی ہوگی. بڑے ٹھڈ والا تے بٹی ٹوئی والا جو ہے وہ دگڑ بگڑ وہ نہیں دیکھا ہوگا. ہو سکتا ہے وہاں پر بیٹھے. لیکن ہے یہ بہروپیے نے وہ سوال داغا تو اس نے کہا کہ اپنا وہ ان کی ذاتی رائے ہے، لیکن یہ بات تو طے ہے کہ بھی گڈ گورننس کے بغیر تو میرا مطلب ہے کہ سیکیورٹی بھی نہیں ہو سکتی. تو کہتا ہے کہ جی گڈ گورننس کا کچھ کرنا پڑے گا. بھائی آپ پچھلے 4-5 سال سے آپ گڈ گورننس کا ہی کر رہے ہیں، آپ سے ہو نہیں رہا ہے جی. اور اب آ کے کہہ رہے ہیں کہ جناب یہ جو گڈ گورننس ہے اس کا کچھ کرنا پڑے گا. مطلب کہ جو پنجاب میں جو پورے ملک میں گورننس ہے وہ ختم شدھ ہوئی پڑی ہے، اس میں کچھ نہیں ہو رہا. یہ نون لیگ کے خلاف جناب چارج شیٹ تھی. یہ انہوں نے وہ ڈکٹیٹر کے سالے کو جو ہے، بلکہ سوسو کو کہنا چاہیے، ڈکٹیٹر کے سوسو کو بیک کیا کہ بھی وہ بات ٹھیک کر رہا ہے، گورننس ہے نہیں یہاں پر. اور یہ بات پہنچی مائی تک. ہاں جی، اور مائی نکل کے سامنے آئی. بلکہ سامنے کیا آئی، مائی نے اپنی پرانی ویڈیو جو ہے وہ ادھر ادھر وائرل کر کے ڈی جے والے تک پہنچائی. اور کیا وہ ویڈیو تھی ذرا یہ دیکھیں. اگر کسی نے کسی طرح کی بھی کوئی شرارت کرنے کی کوشش کی، کوئی بھی ناسٹی پلے کرنے کی کوشش کی، تو میں یہ ضرور آج آپ کو بتا دوں کہ میرے پاس اس سے بھی بڑے ثبوت ہیں. اور مجھے مجبور نہ کیا جائے کیونکہ اس میں نام ہے. میں نہیں چاہتی کہ وہ نام جو ہے اس وقت میں ان کو سامنے ہو. میں نے لڑائی کرنی ہوتی، میں نے کوئی ایسی ڈرٹی گیم کھیلنی ہوتی تو میں وہ ویڈیوز سامنے لیا. مجھے احساس ہے کہ وہ بہت حساس ویڈیوز ہیں. اور اس کے بعد ڈی جے والے بابو کے چراغوں میں روشنی نہ رہی. بلے نہیں بلے آہ نہیں آہو. ڈی جے بیچارہ کی کرے. مائی نے کہا کہ اگر کسی نے ڈرٹی پلے کرنے کی کوشش کی تو پھر میرے پاس فلم بھری پڑی ہیں. اگر کسی نے کسی طرح کی بھی کوئی شرارت کرنے کی کوشش کی تو پھر فلمیں جو ہیں وہ میرے پاس بھری پڑی ہیں، ایک کے بعد ایک نکلے گی اور ان کا بیڑا غرق ہو جائے گا. یہ دیکھتے ہوئے ڈی جے والے بابو جو ہے وہ ہلکا سا جو ہے وہ خاموش ہوا. ورنہ جو ہے اس نے کام چک کے رکھا ہوا تھا. کیوں یہ سارا کچھ کیوں ہو رہا تھا؟ وہ اس لیے جناب کہ اب یہ کہہ رہے ہیں کہ بھئی یہ سینٹر سے بھی ادھر ادھر سے نون لیگ کو کریں فارغ، پنجاب میں بنائیں نئے صوبے، اور جناب فیلڈ مارشل آ کے بیٹھیں وہاں پر صدارت کی سیٹ پر. جو کہ اچھی بات ہے، میں ہمیشہ کہتا ہوں بھی آنا چاہیے. بالکل دیکھیں پیچھے سے تو یہی چلا رہے ہیں. نون لیگ کے ہاتھ میں تو کچھ نہیں سوائے ٹک ٹاک کے کیمرے اور لوٹ مار کرنے کے. وہ انہوں نے اپنی لوٹ مار جاری رکھی ہے، وہ کر رہے ہیں، وہ حساب کتاب لگا رہے ہیں اپنا، اور یہ اپنا حساب کتاب لگا رہے ہیں. اب جو ہے اب بادشاہ کو نیا شوق چڑھا ہے کہ میں آ کے جو ہے نا وہ تھرون پہ بیٹھوں، میں سامنے سے حکومت کروں. پیچھے سے کر کر کے تھک گیا. تو یہ اچھی بات ہے، سامنے سے کرنی چاہیے، حکومت آنا چاہیے. لیکن اس کے لیے مائی کو جو ہے وہ ساتھ لے کے چلنا پڑے گا. اس لیے نہیں کہ مائی کی کارکردگی کچھ کارکردگی تو وہ بتا رہے ہیں وہ وہاں پر کہ بھی گورننس فارغ ہے، ہاں چکر ہی کوئی نہیں ہے. اور جناب کچھ اور بھی انہوں نے کہا نون لیگ کے بارے میں. نون لیگ کے بارے میں کیا کہا ڈی جے والے بابو نے، یہ بھی سن لیں. ہمیں کیا ملا، ہمیں کیا دیا، ہر وقت ٹو 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 ان کی ٹو ٹو ہی نہیں ختم ہوتی سر، ان کی ٹو ٹو ہی نہیں ختم ہوتی. ٹو 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 ہی نہیں ختم ہوتی ان کی. ہاں یہ وہ کہہ رہے ہیں کہ یار ان کی ٹو ٹو ختم ہی نہیں ہوتی ہے اپنا نون لیگ والوں کی. ان کی ٹو ٹو کا مطلب تھا کہ ان کی کرپشن نہیں ختم ہوتی. ویسے ختم تو بابا جی کہتے ہیں ان کی بھی نہیں ہوتی. انہوں نے جتنا بیڑا غرق کر دیا پاکستان کا، ملک کا بیڑا غرق کر کے رکھ دیا. جو انہوں نے بغیرتی بے شرمی پھیلائی ہوئی ہے، ہر جگہ پر گولیاں چلا رہے ہیں. کشمیر میں دیکھ لیں، بلوچستان میں دیکھ لیں، کے پی میں دیکھ لیں، ہر طرف آپریشنز کے نام پر یہ ڈالر والا کام کر رہے ہیں جی، عجیب و غریب قسم کی. اور اب جو ہے نا وہ کہہ رہے ہیں
کہ جناب یہ کوئی گورننس ٹھیک نہیں. بھائی آپ ٹھیک ہونے نہیں دیتے گورننس کو, کیونکہ یہاں پر آپ نے فارم 47 والے جعلی لوگ لگائے ہیں. یہاں پر اصلی لوگ ہوتے جن کو عوام نے مینڈیٹ دیا تو وہ گورننس بھی ٹھیک کرتے, بلکہ کر کے دکھائی نہ ٹھیک. جب عمران خان 3.5 سال کی حکومت میں گورننس بھی ٹھیک تھی, ملک بھی چل رہا تھا اور ہر چیز ٹھیک تھی, اوپر کی طرف جا رہی تھی, اکانومی بھی ترقی کر رہی تھی, پاکستان اوپر جا رہا تھا, ایکسپورٹس دیکھ لیں, ٹورزم دیکھیں یار کتنا ٹورزم تھا. اور میں نے یقین کریں خود دیکھا کہ انٹرنیشنل جو نیوز پیپر ہیں, جو میگزینز ہیں, ان میں چھپ رہا تھا کہ بھی پاکستان اس وقت سیفسٹ ہے, محفوظ ترین ہے ٹورزم کے لیے. ٹورزم کو فروغ مل رہا تھا, لوگ باہر سے یہاں آ رہے تھے. میں نے خود دیکھا. پھر کیا ہوا, پھر وہ ایک آیا ٹوٹ بٹوٹ ڈپٹی, اس نے آ کے کہا کہ جب سے یہ امپورٹڈ حکومت آئی ہے سٹاک مارکیٹ اتنے روپیہ مستحکم. اور ڈپٹی ہے, ڈپٹی نظر نہیں آیا, پتہ نہیں ریٹائر ہو گیا. کوئی کہہ رہا تھا کراچی میں چلا گیا, کور کمانڈر بن گیا تھا, اس کے بعد اس کو ہٹا دیا گیا, وہاں پتہ نہیں اس نے کیا کیا. بابا جی کہتے ہیں وہ عشق محبت کرتے پکڑا گیا ہوگا. میں کہا بابا جی کراچی میں کس سے عشق محبت ہے؟ ڈڈو لاہور میں جس کے ساتھ وہ تصویریں بنواتا تھا, بیٹھ کے میٹنگیں کرتا تھا, پرائیویٹ میٹنگیں کرتے تھے دروازے بند کر کے. بابا جی کہتے ہیں یار یہ تو بڑی خطرناک بات. میں کہا اسی لیے اس کا ٹرانسفر کر دیا گیا کہ یار تو کس کام پہ پڑ گیا بھائی, جا کے اور کام پہ. تو ابھی کہتے ہیں وہاں پر بھی اس نے دروازے ہی بند کر لیے ہوگا. ہمیں کیا ملا, ہمیں کیا کیا حساب دیا. کتاب جو بھی ہے, وہ اس کا پتہ نہیں لگ رہا کہاں. پھر پتہ لگا جناب وہ پنڈی میں آ گیا ٹرانسفر ہو کے. اس کے بعد کوئی کہہ رہا تھا ریٹائر ہو گیا. پتہ نہیں کیا سسٹم کو دیکھنا پڑے گا. بابا جی کہتے ہیں کہ یار وہ اپنا وہ ریٹائر ہی ہو گیا ہوگا یا کہیں پڑا ہوگا, اور اس کو پوچھ رہے سارے پوچھنے کہ بھائی یہ جو اپنا سٹاک مارکیٹ اوپر اور روپیہ مستحکم یہ کہاں ہے سارا کچھ, ہمیں بھی دکھاؤ حساب کتاب. تو وہ یہ اپنا ڈی جے والا بابو جو ہے وہ آ کے یہ شکایتیں کر رہا ہے جناب نون لیگ کی, اور نون لیگ جناب ان کی شکایتیں جو ہے وہ لگانی شروع کر دی ہیں. ابھی آج کوئی ٹوٹ بٹوٹ پولا ریکارڈ جو ہے وہ بھی سامنے نکل کے آیا. ساتھ میں انہوں نے کہا کہ ہر طرف مریم نواز ہو رہی ہے. ان کو فکر پڑ گیا نا کہ بھائی یہ کل اس نے کہا کہ گورننس کا کچھ کرنا پڑے گا. ان کو یار ہٹا ہی نہ دیں انہیں جنہوں نے بنایا تھا وہ ہٹا سکتے ہیں بھائی, یہ نہ ہو یار یہ ہٹا دیں اور ہم پھر پکوڑے لگ جائیں, سب کے سب جیل میں جائیں. جانا تو ساروں نے جیل میں ہی ہے. اس بار میرے خیال ہے کہ ڈپٹی اور اس کا صاحب بہادر بھی جائیں گے جس دن صحیح چینج آیا پاکستان میں. اور بابا جی فرماتے ہیں کہ یار یہ ڈی جے کا اور ڈڈو چارجر کا کام تو ایک ہی ہے. وہ فیلڈ مارشل کی خدمت میں لگا ہوا ہے, یہ مائی کی خدمت میں لگی ہوئی ہے. اوپر سے دونوں میرا مطلب ایک دوسرے کی خدمت کرتے ہیں. میں کہا اوپر سے کون؟ بابا کہتے ہیں وہ فیلڈ مارشل اور مائی جو ہے وہ اوپر سے ایک ہیں, یہ نیچے سے ایک ہیں. میں کہتے ہیں ایک نہیں ہے, کام ایک جیسا ہے. بابا کہتے ہیں وہی یار, چلو ان کا کوئی اور حساب کتاب نہیں ہے تو ان کا ڈی جے والے کا بیاہ ہی کروا دو. اس ڈی جے والا کا بیاہ نہیں ہو سکتا بابا جی. بابا کہتے ہیں میں کہا بابا جی ڈی جے والے پہ جو ہے نا اس کے ساتھ جن ہے, کیونکہ اس کے ابا جی بھی جنوں کا کام کرتے. بابا جی کہتے ہیں یار کیا مطلب جنوں کا کام؟ گاڑیوں کا کام تو میں نے سنا ہے, یہ جنوں کا کام کیا؟ میں کہا بابا جی وہ جنوں سے بجلی جو ہے جنوں سے بجلی بناتے تھے. ہاں تو وہ بجلی بناتے وہ تو گزر گئے, لیکن یہ ہے کہ وہ جن جو ہے وہ پیچھے چھوڑ گئے. بابا جی کہتے ہیں یار یہ ڈی جے والا بھی جن ہی نہ ہوئے. میں کہ یہ ہو سکتا ہے, ویسے کسی نے سوچا نہیں. یقین کریں لگتا بھی جن ٹائپ سے صحیح لگتا ہے کوئی بھوک پڑی ہوئی جن کو, وہ لگ رہا ہے کہ جن لگ رہا ہے, ہو سکتا ہے کہ وہی ہو. بابا جی کہتے ہیں کوئی پتہ نہیں لگتا بھائی, وہ کسی کو کہو کہ چیک کروائے یا یہ جن ہے یا اس پہ جنات آتے ہیں. میں کہا ہاں یہ بھی ہو سکتا ہے کہ اس پہ جب بھی جنات آتے ہیں یہ پریس کانفرنس ٹوک دیتا. حالانکہ اب ڈرتا بھی ہے, کیونکہ اس کو پتہ کہ ریئیکشن کیا آئے گا ہر جگہ سے. لیکن یہ ہے کہ وہ جنات اتنے زیادہ ہیں کہ وہ آ جاتے ہیں تو وہ کر دیتا ہے سسٹم. بابا جی کہتے ہیں یار اس کا جو ہے نا یہاں اس کا جن نکالو. میں کہا بابا جی اس کا جن کیسے نکلے گا ڈی جے والے کا؟ بابا جی کہتے ہیں انتہائی جھوٹا جن اس کو چمڑا ہوا, تو اس کو نکالنے کے لیے خاص چلا کرنا پڑے گا. میں کہا بابا جی کہاں؟ بابا جی کہتے ہیں جنگل میں کرنا پڑے گا. میں کہا وہ جنگل, وہ برگد کا درخت, چرسلا باندر. بابا جی کہتے ہیں ہاں وہاں پر اس کو لے کے جانا پڑے گا. میں کہا وہاں پر جا کے کیا کریں؟
بابا یہ کہتے ہیں یار این گین تو نہیں کرنا نا. اللہ معاف کر ڈی جے والے کے ساتھ کیا بات. بابا یہ کہتے ہیں میرا مطلب وہ تو نہیں نا, میرا مطلب اس کو لے جا کے جھنی نکالیں گے. میں کہا بابا جی کیسے نکالیں گے؟ بابا یہ کہتے ہیں کالا باندر کٹے گا. میں کہا کالا باندر کیسے جن نکالے گا ڈی جے والے بابے کا؟ بابا یہ کہتے ہیں کہ وہ اس کے پاس خاص ہتھیار ہیں. یار جن ہتھیاروں سے کہاں سے نکلتے ہیں یار؟ وہ تو دم پڑنے پر میرا مطلب ہے کہ نکلتے ہیں, کوئی چلا وغیرہ اس قسم کا. بابا یہ کہتے ہیں اس کا جن مختلف ہے جو اس کو ٹکنے نہیں دیتا, جھوٹ بلواتا بار بار. بابا یہ کہتے ہیں ڈی جے ٹھیک ہو جائے, یہ خود آ کے مانے گا کہ کیا کیا بے غیرتیاں بے شرمیاں جو ہیں وہ انہوں نے کی ہیں اس ملک کے ساتھ, کہاں کہاں آئین توڑے ہیں انہوں نے اور آئین کے کیسے پرکھچ اڑائے ہیں, لیکن وہ جن جو ہے وہ اتارے گا. میں کہا بابا جی وہ باندر کرے گا. بابا جی کہتے ہیں سب سے پہلے تو باندر اس کو جاتے ہی درخت پر لے جائے گا. میں کہا درخت پہ کہاں؟ بابا جی کہتے ہیں اس نے جھگی بنائی ہوئی ہے اندر, اس کو جھگی میں لے جائے گا اندر, ہاں, اور پھر اس کو پلائے گا چرس. میں کہا وہ پہلے پیتا ہے, وہ نظر آتا ہے, نظر نہیں کر رہا ہے. دیکھیں اس کا چہرہ دیکھیں ڈی جے کا اور صاف پتہ لگتا ہے کہ چرس پیتا ہے. بابا کہتے ہیں یہ تو اور بھی اچھی بات ہے. تو اس کو پھر وہ وہاں پر پلائے گا, ہاں, اور اس کے بعد پھر جھگی کا دروازہ کر لے گا بند, اور پھر ایک خاص منتر کرے گا. خاص منتر کون سا؟ بابا کہتے ہیں بڑا خطرناک منتر ہے, بتایا نہیں جا سکتا, لیکن اس کے بعد اس کے جن نکل جائیں گے, ٹھیک ہو جائے گا, یہ ٹھیک ہو جائے گا تو پھر ڈڈو کے ساتھ اس کا بیاہ کر دیں گے.